Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात निज़ाम खादियान के माशाल्लाह सरगर्म और काबिल मेंबर मोहतरम अहमद साहब का, और अहमदीस जमात इस्लाह पसंद जो कि अंडर द क़यादत ऑफ मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब चलती है, उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन मोहतरम ज़हूर अहमद साहब का। तो प्लीज़ दोनों से इल्तमास है कि ग्रुप में आएँ और बातचीत शुरू करें ऑन रिगार्डिंग पेश गोई ऑफ हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब अलैहि सलातु वस्सलाम। We welcome to both of you and to all dear group members of Pure Discussion Group. खुशामदीद and अस्सलाम वालेकुम to all. जी अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर साहब, पहले आप कुछ बयान करना चाहेंगे या किस तरह से डिस्कशन आपने स्टार्ट करनी है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह मीर फैसल भाई, माज़रत थोड़ा सा मैं लेट हो गया। बहरहाल ज़हूर साहब ने उस दिन कुछ रोज़ कबल एक बात कही थी कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को का जो बेटा पैदा होने की पेशगोई है, वो पेशगोई किसी रूहानी बेटे के लिए है। आपके तुखम से पैदा होने वाले जो बेटा है, जो आपका ज़ुर्रियत है, उसके बारे में नहीं है। तो उसके हमने डिस्कशन करनी थी और आज का टाइम था। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया अमीर फैसल भाई आपका कि आपने मौका दिया कुछ बात करने का यहाँ पर। और अहमद भाई आपके आगे आपकी ऑडियो कुछ नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। शायद अगर आप कुछ बयान करना चाहते हैं तो कीजिए, या कैसे आपने बात करनी है वो बता दीजिए। जी, ग्रुप में कुछ अर्सा पहले हमारी बात हो रही थी, तो एक चैलेंज मैंने बेसिकली लिखा था, जबकि हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम जो पेश कोई मुस्लिम मौत के मिज़दाक हैं, उन्होंने बहरहाल कई बार तमाम अहमदियों को, बल्कि पूरी दुनिया को ये चैलेंज दिया था कि वो 20 फरवरी 1886 की पेश गोई जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बख्शी थी, वो उसके मिज़दाक हैं। तो हमने जो बात करनी थी, जो आपने चैलेंज कबूल किया था, वो इस हवाले से था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 20 फरवरी 1886 की पेशगोई में एक वजी और पाक लड़का बख्शा था और एक ज़की गुलाम। हमने ये साबित करना है आपने कि वो जो ज़की गुलाम है, वो लड़का भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के तुखम से वो पैदा हुआ था या होने की अल्लाह ताला ने कोई शर्त लगाई थी। अगर ये आप साबित कर दें कि ज़की गुलाम भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के तुखम से पैदा होना है, तो फिर हम आपको जो इनाम कहा था वो हम आपको देंगे। तो ये आपने साबित करना है। हम ये कहते हैं कि 20 फरवरी 1886 की पेशगोई में जिस ज़की गुलाम की खबर अल्लाह ताला ने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बख्शी थी, उसका तुखम से पैदा होना या जिस्मानी लड़का होना अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया था। अहमद भाई, आपने असल में ये साबित करना है कि 20 फरवरी 1886 की पेशगोई में जिस ज़की गुलाम की बिशारत हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बख्शी थी, वो ज़की गुलाम हजूर अलैहिस्सलाम के तुखम से पैदा होना या उनका जिस्मानी लड़का होना था। ये आप बेसिकली दावा रखते हैं और आप इसको साबित करें। जी ठीक हो गया। वैसे तो ये आपके जिम्मेदारी थी कि आप कुछ इसमें रोशनी डालते, क्योंकि जो पेशगोई है उसको तो हम मानते ही हैं। जो पेशगोई है उसमें अगर आप कुछ और नया नुक्ता समझते हैं तो वो आपको साबित करना चाहिए था। बहरहाल सबसे पहले मैं पेशगोई जो है 20 फरवरी 1886 वाली वो बताता हूँ, और उसके बाद उससे जो मतलब है वो यहाँ बयान करता हूँ। पहले कुछ बैकग्राउंड से चलूंगा और इंशाल्लाह सारी बात बयान करूंगा।
پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو 20 فروری 1886 کی ہے، اس کو یہاں پر پیش کرنے سے پہلے کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں کہ یہ پیش گوئی کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا اس کی پس منظر کائنڈ آف بیان کر دوں گا، اور دین پھر لاسٹ میں کہ اس کا مصداق کون بنتا ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ بیان کروں گا. اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے مقرر فرما دیا، لائک جب حضور نے اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرما لی، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کی شہرت تمام عالم اسلام میں ہو گئی بطور ایک ایسے شخص کے جو کہ اسلام پر ہونے والے حملوں کا جواب دے رہا ہے. تو حضور نے اسی کتاب میں یہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں پس خداوند تعالیٰ نے اس احکر آباد کو اس زمانہ میں پیدا کر کے اور صدہا نشان آسمانی اور خوراک غیبیہ اور معرف حقائق مرحمت فرما کر اور صدہا دلائل عقلیہ و قطعیہ پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیمات حقہ قرآنیہ کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرما کر اپنی حجت ان پر پوری کرے، اور ہر ایک مخالف اپنے مغلوب اور لاجواب ہونے کا آپ گواہ ہو جائے. اس میں حضور بڑی اوپنلی یہ بتا رہے ہیں کہ ہر کسی کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہے وہ نشان دکھائے گا تاکہ اہتمام حجت اس شخص کے لیے پورا ہو جائے. اور یہ جو ہے وہ صرف ہندوستان میں ہی کتاب نہیں گئی بلکہ اس کی ڈیفرنٹ کاپیز ہو کر دنیا بھر میں پھیلی. حضور نے زندہ نشان دیکھنے کے لیے تمام دنیا میں تمام لوگوں کو اوپن چیلنج دیا. اس کے بعد 1885 یعنی کہ 1885 میں جو کچھ ہندو صاحبان ہیں وہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط میں لکھا، اور ان کا جو خط ہے میں اس کی بھی عبارت اگلی آڈیو میں پڑھ کر سناتا ہوں. ان ہندو صاحبان نے لکھا کہ جس حالت میں آپ نے لندن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس آ کر قادیان میں ٹھہرے تو خدائے تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربار ثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا کہ جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں. سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے نشانوں پر کفایت کرتے ہیں جن میں زمین اور آسمان کے زیر و زبر کرنے کی حاجت نہیں اور نہ قوانین قدرتیہ کے توڑنے کی کچھ ضرورت. ہاں ایسے نشان ضرور چاہیے جو انسانی طاقت سے بالا تر ہوں، جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ سچا اور پاک پرمیشور بوجہ آپ کی راست بازی دینی کے عین محبت اور کرپا کی راہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور قبولیت دعا سے قبل از وقوع اطلاع بخشتا ہے، یا آپ کو اپنے بعض اسرار خاصہ پر مطلع کرتا ہے اور بطور پیشگوئی ان پوشیدہ بھیدوں کی خبر آپ کو دیتا ہے، یا ایسے عجیب طور سے آپ کی مدد اور حمایت کرتا ہے جسے وہ قدیم سے اپنے برگزیدہ اور مقربوں اور وقتوں اور خاص بندوں سے کرتا آیا ہے. اور سال جو نشان کے دکھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ابتدائے ستمبر 1885 سے شمار کیا جائے، جس کا اختتام سپٹمبر 1886 کے آخر تک ہو جائے گا. یہ انہوں نے خط میں لکھا اور ڈیمانڈ کی. جیسے میں نے اوپر سنایا آپ کو کہ ہندوؤں نے اب آ کر ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں کوئی نشان دکھایا جائے، جیسے حضور نے اعلان فرمایا کہ وہ نشان اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دکھا سکتے ہیں. اچھا، اب انہوں نے یہاں پر ڈیمانڈ تو کر دی ہے. اس خط کا حضور نے جواب بھی دیا، کیونکہ بڑے ہی اچھے طریقے سے حضور سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ نشان دکھائیے، تو حضور نے اس کا جواب دیا. حضور فرماتے ہیں کہ صاحبان ارسال کنندگان
درخواست مشاہدہ خوارق بعد مواجب آپ صاحبان کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کیا مجھ کو ملا، کیونکہ یہ خط سراسر انصاف اور حق جوئی پر مبنی ہے، اور ایک جماعت طالب حق نے جو اشرہ کاملہ ہے اس کے کو لکھا ہے، اس لیے بتمام شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول منظور کرتا ہوں، اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان اپنے عہد کے پابند رہیں گے جو آپ نے خط میں جو آپ لوگوں نے جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں، تو ضرور خدا قادر مطلق جل شانہ کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھایا جائے گا جو انسانی طاقت سے بالا تر ہو۔ یہ عاجز آپ صاحبوں کے پر انصاف خط کے پڑھنے سے بہت خوش ہوا۔ یہ حضور نے اس کا جواب دیا، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی حضور نے قبول کیا۔ حضور نے کہا کہ آپ کو نشان دکھایا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد حضور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی خاطر اپنے گھر بار رشتہ داروں ان سب سے دور ہو کر ہوشیار پور تشریف لے گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے دعا میں مشغول رہ سکے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان خوشخبری دی، جس کو حضور نے شائع کروایا، جو 20 فروری 1886 کے اشتہار کے نام سے مشہور ہے۔ میں نیکسٹ آڈیو میں وہ اشتہار پڑھ کر سناتا ہوں۔ اشتہار میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے باپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو کوتا سفر، یہ جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تھا، جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اشتہار جاری ہے آگے، میں نے اس لیے وہاں پہ سٹاپ کیا کیونکہ آگے اب امپورٹنٹ بات ہے۔ آگے ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، نہیں سمجھ آیا ہوگا۔ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امانویل اور بشیر ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رچ سے پاک ہے، اور وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، اور جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکوہ اور عظمت و دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمات اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت اور غیور نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور نے اس کے بارے میں خود فرمایا کہ یہ اس کے معنی سمجھ نہیں آئے، حالانکہ اب تو اس کے بے تحاشا معنی ہیں جو سمجھ آتے ہیں، جس وقت اب پیش گوئی پوری ہوتی ہے تبھی سمجھ آتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند
مظفر اول و آخر، مظفر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطۂ آسمانی کی طرف اٹھایا جائے گا، وَقَانَ اللَّهُ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ تو ٹوٹل پیش گوئی تھی، میں نے 2 آڈیوز میں پیش کی ہے۔ اس پیش گوئی میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو آنے والے جس کے بارے میں متعلق پیش گوئی ہو رہی ہے اس کے متعلق 52 نشانیاں بیان کی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ یہ 52 نشانیوں کے اگر ایک ایک کے اوپر میں بحث کروں تو بہت ٹائم درکار ہوگا، ایک آدھی کے اوپر بھی بحث کی جائے تو بہت ٹائم درکار ہوگا۔ بہرحال اب آگے میں چلتا ہوں، آگے کچھ اس کے متعلق اور حضرت صاحب کی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ پیش گوئی کس کے متعلق ہے۔ اشتہار کا وہ پارٹ میں نے پڑھ کر سنایا جو آنے والے کے متعلق تھا۔ اب یہ کس طرح پتہ لگا کہ یہ حضرت وسلم کے خاندان کا ہے؟ حالانکہ وہاں لکھا تو ہوا ہے کہ تیری تخم سے تیری ذریت اور نسل ہوگا، لیکن آگے اور بھی ایکسپلین کرتا ہوں میں۔ اسی اشتہار میں آگے ایک اور بات لکھی ہے، وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اسی اشتہار میں آگے حضور فرماتے ہیں کہ پھر خدائے کریم جل و شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھر دے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیرے ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ بہرحال آگے بھی مکمل میں نے ثابت یہ کیا کہ اس ذریت کی بات چل رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ 20 فروری کو یہ اشتہار شائع ہوا اور 22 مارچ 1886 بڑی خاص دن ہے، اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ 1 مہینہ 2 دن بنتے ہیں۔ 22 مارچ 1886 حضور کو ایک اور پیش گوئی ہوئی جس کا حضور نے ذکر فرمایا۔ پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں: ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہوگا، جس کے اندر 52 کے 52 خصوصیات پائی جائیں گی۔ وہ لڑکا کتنے عرصے میں پیدا ہونا ہے؟ 9 ایئرس کے ٹائم پیریڈ کے اندر پیدا ہونا ہے اس نے۔ یہاں سے یہ پتہ لگا کہ حضور نے اپنے ہی زمانے میں اپنی ذریت کے بارے میں بیان کیا ہے یہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی فرمائی ہے وہ آپ کی ذریت کے بارے میں بیان فرمائی ہے، آپ کے ہی بیٹے کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ معذرت میں نے ٹائم نہیں دیکھا، بہرحال میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی میں کمپلیٹ کر سکوں۔ بہرحال میں شارٹ کرتے ہوئے بتاؤں کہ اس پیش گوئی کے اوپر جو جن صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے بھی، یعنی کہ ہندوؤں کی سائڈ سے بھی مسلمانوں کی سائڈ سے بھی کافی زیادہ ہوا کہ بھائی لڑکا پیدا ہو جانا کون سی کوئی ایسی بڑی عظیم الشان کام ہے کہ جس کے بارے میں پیش گوئی ہے۔ جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ 9 سال کے عرصے میں اس عظیم الشان خصوصیات والے بیٹے نے پیدا ہونا تھا، یہ مین پوائنٹ تھا۔ لاسٹ بات کر کے میں اپنے جو ہے وہ بات ختم کرتا ہوں۔ مضمون بہت وسیع ہے، بہرحال میں نے جتنا پیش کرنا تھا آئی بلیو کہ وہ مور دین انف ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہمارے موضوع سے خاصا متعلقہ تھا۔ اگر کوئی سوال ہے تو وہ بے شک کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ محترم احمد صاحب السلام علیکم۔ محترم ظہور احمد صاحب کو اور سبھی ممبرس کو، ہم یہ والا ٹاپک حالانکہ کئی بار سن چکے ہیں، بٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی جو تھرسٹ ہوتی ہے یا پیاس ہوتی ہے کبھی مکمل طور پہ بجھی نہیں۔ احمد صاحب آپ نے جو بھی پیش گوئی کے متعلق مطلب ریکارڈز پیش کیے ہیں، پوائنٹس پیش کیے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس پیش گوئی کے ریگارڈنگ بات چیت کر رہے ہیں کہ جن کو احمدی جماعت نظام قادیان یعنی کہ آپ کی جماعت سیکنڈ خلیفہ مانتی ہے سر، اور آپ کو آپ کے عقیدے آپ کے خلافہ لوگ مبارک، بے شک مبارک۔ بٹ ایک پیش گوئی ایسی بھی ہے کیا اس بات کے علاوہ سیکنڈ جو خلیفہ بنے ہیں کہ ایک اور روحانی بیٹے یا یہ کہ تخم سے بیٹے کو آنا ہے، اور وہ بیٹا کون سا ہے جس کے لیے مرحوم جو 4تھ خلیفہ تھے وہ بھی رو رو کے اسٹیج پہ دعائیں کر رہے تھے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس والے کی پیش گوئی کی مصداق انہیں بتا دے۔ تو پلیز شارٹلی یہ بتا دیجیے، بس یہی مجھے کہنا تھا، اس کے بعد ہم زور صاحب سے پوائنٹ سن لیں گے۔ بہت شکریہ۔
نہیں، میرے نالج میں ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے. اگر کوئی وہ پیش کرتے ہیں تو میں اس کو کراس ویریفائی کر کے اس کے اوپر جو بات ہے اس کو بیان کر سکوں گا، لیکن ایز سچ میرے مائنڈ میں ایسی کوئی بات اس ٹائم نہیں ہے. محترم ظہور احمد صاحب، آپ نے احمد صاحب کے تمام پوائنٹ سن لیے ہیں اور ایڈمنسٹریشن آف پیور ڈسکشن گروپ کا کوشچن بھی سن لیا. اس ریگارڈنگ احمد صاحب نے یہ بولا ہے کہ انہیں جانکاری نہیں ہے، بٹ آپ کا حق بنتا ہے سر، آپ اپنے پوائنٹس رکھ دیں. بہت شکریہ. جی احمد بھائی، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے. میں اس بارے سے کچھ باتیں کہوں گا، کیونکہ الحمدللہ ہم دونوں احمدی ہیں اور ہمارا کافی پیش گوئی مسلم موت پر تو ایمان ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت میں ایک نشان بخشا تھا. اور آریہ سماج کے جو لوگ تھے وہ پیش گوئی مسلم موعود کی وجہ تو ضرور بنے تھے، لیکن اصل یہ نشان اس سے بہت بڑھ کے تھا جو انہوں نے نشان مانگا تھا. میں اس کی ایک بیسکلی اپنا ثبوت کے طور پر آپ کو یہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امام مہدی کے ظہور اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیش گوئی فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیش گوئی نازل فرمائی تھی، یہ الہامی پیش گوئی اولاً اور اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ پیش گوئی مسیح ابن مریم کے متعلق تھی. اصل میں آنے والا جو شخص ہے ذکی غلام، یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی امت انتظار کر رہی ہے. امام مہدی ایک الگ وجود ہے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک الگ وجود تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جس ذکی غلام کی خبر دی گئی تھی، اصل میں یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی خبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشی تھی. تو یہ پہلا آپ کے ساتھ اختلاف ہے. یہ آریہ سماج کے لیے کوئی ایسا نشان انہوں نے مانگا تھا، لیکن نشان وہ تھا کہ جو اصل میں اسلام اور قرآن کی حقانیت کو جس نے ظاہر کرنا تھا. تو آج اسلام کس طریقے سے مغلوب ہے اور مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ اصل میں وہ نشان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا، اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بشارت بخشی، یہ وہی ذکی غلام ہے. دوسری بات، پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے کچھ حقائق میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اصل میں الہامی پیش گوئی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو نشانوں یا دو وجودوں کی بشارت دی گئی. یعنی ایک نشان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا قرار دیا اور دوسرے نشان کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اب یہ خدا کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں یہ فرمایا کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا تھا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اب یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق لڑکے کی طرح کچھ نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بلاواسطہ حکیمانہ رنگ میں یہ بتا دیا تھا کہ وہ ملہم کا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا
اور یہ بریکٹ میں لڑکا الہامی الفاظ نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس یا اجتہاد ہے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام کا لڑکا ہوگا۔ اگر یہ دونوں وجود لڑکا اور غلام اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی رضا کے مطابق حضور علیہ السلام کے دو لڑکے ہوتے تو الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے بعد وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا فرمانے کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتا وہ لڑکے، لڑکا نہ ہی کہتا خدا، جب وہ اللہ فرماتا وہ لڑکے تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ صرف لڑکے کے متعلق فرما دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اسی حوالے سے میں دوبارہ وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے وہ عبارت پڑھی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے 40 دن شبانہ روز اللہ تعالیٰ کی حضور گر گڑا کر دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تذرات کو سنا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کیا اور پھر فرمایا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ یہ خدا کے الفاظ ہیں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ خدا کے الفاظ ہیں، لیکن ذکی غلام کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بریکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو لڑکا لکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا اجتہاد اظہار کیا کہ وہ ذکی غلام جو ہے وہ بھی ایک لڑکا ہوگا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہ پیش گوئی نازل ہوئی تھی اس وقت یہی سمجھتے رہے کہ یہ دراصل ایک ہی پیشن گوئی ہے اور اس میں دیے گئے ایک ہی وجود ہے، دو وجود نہیں ہے، ایک وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو آپ غلطی سے ایک وجود سمجھتے رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اس ذکی غلام کے ساتھ بھی بریکٹ میں لڑکا لکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام بریکٹ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے۔ اب یہ خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں الہامی، خدا فرماتا ہے خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی اور وہ رچھ سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ تو جہاں تک یہ ہے کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، یہ مہمان وجی اور پاک لڑکے کے متعلق تھی۔ تو یہ دوسری بات میں نے یہاں پہ کرنی تھی آپ سے، میں آگے بات کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موعود فرمایا گیا ہے اور اس کے متعلق پیش گوئی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے تک، اور پھر اس کے ساتھ فضل ہے سے شروع ہو کر وکانا امرن مقضیہ تک آخر تک۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے حق میں ہے، لیکن اس پیش گوئی میں وجی اور پاک لڑکے کی پیش گوئی بطور فرع شامل ہے۔ یہ اگلی بات وضاحت کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موعود فرمایا گیا ہے اور اس کے متعلق پیش گوئی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے تک، اور پھر اس کے ساتھ فضل ہے سے شروع ہو کر وکانا امرن مقضیہ تک آخر تک۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے حق میں ہے، لیکن اس پیش گوئی میں وجی اور پاک لڑکے کی پیش گوئی بطور فرع شامل ہے۔ یہ اگلی بات وضاحت کرنا چاہ رہے تھے۔ اس الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کب پیدا ہوں گے۔ الہامی پیش گوئی کے لفظ
ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس معاملے میں بالکل لا علم رکھا۔ تیسری بات جو اگلی بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہادی خیال تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول اس ذکی غلام نے حضرت نصرت جہاں بیگم کے بجائے کسی پارسا طبع نیک سیرت تیسری اہلیہ کے بدن سے پیدا ہونا تھا۔ واضح ہو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے مان بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کشف دیکھا۔ 8 جون 1886 کو ایک خط میں اس کشف کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا اس عاجز پر ظاہر کیا گیا کہ ایک فرزند قوی طاقتین کامل و ظاہر و باطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا احساسی طور پر خیال تھا شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا۔ اب تک زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ ان قریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی کہ ایک پارسا طبع نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اور اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھے دیے گئے، 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ کا بہت بڑا تھا، وہ اس جہاں کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہاں کے پھلوں میں سے نہیں وہی مبارک لڑکا ہے، کیونکہ کوئی شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ اب دیکھیں کہ نصرت جہاں بیگم کے بدن سے نہیں بلکہ تیسری، وہ تو شادی اگلی ہوئی نہیں محمدی بیگم والی، تو میں آگے آتا ہوں۔ اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 موعود وجودوں کی بشارت دی گئی، جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہلے یہ سمجھتے رہے کہ وہ ایک ہی وجود ہے، جبکہ وہ 2 الگ وجود ہے، وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام۔ اب جو میں نے یہ والا پیش کیا تھا کہ 8 جون 1886 کے ایک خط کا ذکر فرمایا تھا، آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خواب میں سبز رنگ کا پھل ذکی غلام یعنی مسلم موعود آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اجتہاد تھا۔ وہ جسمانی بیٹا حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم کے بدن سے نہیں ہوگا، یہ بھی بات حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں، اور ان قریب ایک اور نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کسی پارسا طبع نیک سیرت تیسری اہلیہ سے ہوگا۔ اب دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 9 سال کی حوالے سے بھی بات کہی ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ذکی غلام پسر موعود یا مسلم موعود کی پیدائش کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 22 مارچ 1886 کو اپنے ایک اشتہار میں فرمایا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ حوالہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 113 کا ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں وعدہ الہی سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ کہ وعدہ الہی، اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا،
ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ وعدہ خدا کا وعدہ ہے، کبھی ٹلے گا نہیں. اور یہ خدا تعالیٰ یہ وہ بات کر رہے ہیں. لیکن 9 سال کا جو اجتہاد ہے وہ حضور علیہ السلام کا اپنا اجتہاد ہے. تو یہ ایک اور بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبشر الہامات کے مطابق حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہ کے بدن سے پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پسر ماؤد یا مسلم ماؤد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتا دیا کہ تمہیں دوسری شادی کرنی پڑے گی. تو اس بارے میں بھی آپ سوچ لیں کہ آپ کا موقف جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب بشیر احمد اول کی پیدائش مورخہ 7 اگست 1887 کے دن بشیر احمد اول پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام نے ایک اشتہار بنام خوشخبری میں فرمایا: اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب لڑکا پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام نے بشیر اول کے متعلق مولود اور مسعود پیدا ہو گیا ہے یہ اعلان فرمایا. آپ نے بشیر اول کی پیدائش پر اس لڑکے کو مولود مسعود کا نام دے کر اسے پیش گوئی مسلم موت کا مصداق ہونے کی واضح اشارہ فرمایا. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. لیکن رضا الہی کے تحت یہ بچہ 15 ماہ زندہ رہ کر 4 نومبر 1888 کے دن فوت ہو گیا. چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو حضور نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں فرمایا: یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فقرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور آخر تک اس کی تعریف ہے. 20 فروری 1886 کی پیش گوئی 2 پیشن گوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا. تذکرہ صفحہ نمبر 109، مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ، مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ نمبر 75. اب یہ حوالہ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام 1888 کو اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پیش گوئی اصل میں 2 وجودوں کے اوپر مشتمل تھی، ایک نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں وائنڈ اپ کروں اور پھر آپ کو اس ٹاپک پہ لے کے آؤں جس پر ہم نے بحث کرنی تھی. آپ کا اور میرا موضوع یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الہامات ذکی غلام کے متعلق ہوئے وہ سارے سچے الہامات تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے رہے کہ وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام یہ ایک ہی وجود ہے، جبکہ یہ 2 الگ وجود تھے. لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوئے گا، لیکن ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بتایا. اور اب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہوا اور الہامی طور پر بتایا گیا کہ غلطی سے آپ نے ایک وجود سمجھا، یہ 2 وجود ہیں. ایک وجود جو آپ کے تخم سے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو گئے اور ان کا مسیل کی خبر دی گئی، اور بشیر ثانی جو تھے وہ ان کے مسیل تھے، اور وہ پہلے حصے کی پیش گوئی پایا تکمیل تک پہنچی. اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے میں کہ وہ تمام الہامات جو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے پیدا ہو جانے کے بعد ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد پر نازل کی ہے، ان کی حقیقت. اب 20 فروری 1886 کی پیش گوئی 2 پیشن گوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پہلے حصے
کہ جو مرزا بشیر احمد اول تھے اور ان کے مثیل مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، وہ پیشن گوئی مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد کی جو پیشن گوئی ہے وہ الہامات بتا رہے ہیں کہ ذکی غلام ابھی پیدا نہیں ہوا، اور ذکی غلام نے ان الہامات کے بعد پیدا ہونا ہے، اس خبر کے بعد پیدا ہونا ہے جو خبر خدا تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشی تھی۔ اچھا، میں اب آپ کے آگے سوال رکھ دیتا ہوں کیونکہ پھر کافی بات لمبی ہو جائے گی، اور میں مختصراً یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو 6-7 نومبر 1907 کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، صاحب لاکا غلامن ذکیہ، صاحب لاکا غلامن ذکیہ رب حبلی ذریات طیبات انا ببشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تارا کیف ربک باصحاب الفیل۔ آمد عید مبارکباد، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ الہام 6-7 نومبر 1907 کو ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا لڑکا مبارک احمد مرزا صاحب کے تخم میں سے ہوگا۔ لڑکے کے متعلق تو ضرور اللہ نے شرط لگائی تھی، وہ ثابت بھی ہو گیا، اس کے مثیل مرزا بشیر الدین محمود صاحب بھی ہوئے، لیکن ذکی غلام جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی اولاد سے نکال کر ان کی روحانی اولاد میں منتقل کر دیا، اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری بیٹا 14 جون 1899 کو مبارک احمد پیدا ہوتے ہیں، اور مبارک احمد کے پیدا ہو جانے کے بعد 8 بار ذکی غلام کے متعلق اور ان صفات کے ساتھ وہ الہامات خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے رہے، اور خدا تعالیٰ قرآن میں اپنی سنت نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ ہمیشہ اسی کے مطابق ہی اپنا وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی اپنے نبی کو آنے والے کی خبر دی ہے تو وہ اس خبر کے بعد پیدا ہوا ہے، وہ موت ہمیشہ اس خبر کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تو اس حوالے سے میں کچھ ریفرنس دے دیتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ سورۃ صفات آیت نمبر 101، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت حلیم غلام کی۔ جب حضرت اسماعیل کی بشارت اللہ تعالیٰ نے بخشی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، وہ حلیم غلام کی پہلے بشارت بخشی گئی، اس کے بعد پھر یہ حلیم غلام پیدا ہوا۔ اسی طرح سورۃ ہود میں آیت نمبر 70 حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بخشی، تو بشارت کے وقت یہ موجود نہیں تھے۔ سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بشارت بطور علیم غلام کی بخشی، اور اس وقت یہ علیم غلام موجود نہیں تھا، اس بشارت کے بعد پیدا ہوئے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 52 میں حضرت اسحاق کی بشارت بطور علیم غلام کی بخشی گئی، اور اس وقت وہ موجود نہیں تھے، اس کے بعد وہ پیدا ہوئے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 8 یحییٰ علیہ السلام کی بشارت۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 39 یحییٰ کی بشارت۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42 مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت۔ سورۃ مریم آیت نمبر 20 موسوی ذکی غلام کی بشارت۔ جب یہ تمام بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی گئیں تو اس وقت یہ موجود نہیں تھے۔ اب میں سوال کی طرف آتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو آپ کی نارینہ اولاد کے بعد منقطع ہو جانے کے بعد 11 بار مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے پیدا ہو جانے کے بعد ذکی غلام کے متعلق 11 بار الہام ہوا، اور مبارک احمد صاحب کے پیدا ہو جانے کے بعد 8 بار ذکی غلام کے متعلق ان صفات کے ساتھ جو 20 فروری 1886 میں بخشی گئی تھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نازل کی کہ میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ذکی غلام مرزا صاحب کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کہ اگر خدا بشارت دے رہا ہے کہ اس نے بھی پیدا ہونا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ آلریڈی پیدا ہو چکا ہے۔ تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ قرآن مجید سے کوئی ایک ایسا حوالہ پیش کر دیں
کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آنے والے کسی وجود کی خبر دی ہو اور وہ وجود پیدا ہو گیا ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق خبر دے رہا ہو کہ میں تجھے ایک ذکی غلام کی خبر دیتا ہوں، تو پھر ہم مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود جو ہے وہ مسلم موعود ہو سکتے ہیں، تو قرآن میں یہ بیسیکلی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر نہیں تو پھر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے علاوہ تمام بھائی ان کے وہ پیش گئی مسلم موت کے مصداق نہیں ہے، بلکہ پیش گئی مسلم موت کے دائرہ بشارت سے اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا انہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ احمدی نظام جماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ احمدی نظام جماعت قادیان اور احمدی نظام جماعت اصلاح پسند کے نمائندوں کے درمیان یا ان کے ممبرز کے درمیان یہ ڈیبیٹس ہوئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پیشین گوئیوں کا مصداق کون۔ یہ بات کلیئر ہوئی کہ جو احمدی جماعت قادیان جن کو سیکنڈ خلیفہ مانتے ہیں وہاں تک احمدی جماعت اصلاح پسند کو بھی موٹے موٹے طور پر کوئی اعتراض نہیں۔ سوال یہ اٹھایا گیا ہے ظہور احمد صاحب کی طرف سے یا یہ کہ اصلاح پسند جماعت کی طرف سے کہ مسئلہ ذکی غلام کی پیش گوئی کا ہے، اور یہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ میں نے بذات خود بھی فورتھ خلیفہ مرحوم جو بھی ہیں وہ ان کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ یہ فرما رہے تھے اور رو رو کے ان کا جذباتی بھی ہو گئے تھے اور یہ دعا کے لیے اپیل کر رہے تھے تمام حضرات سے کہ یہ دعا کی جائے کہ جو پیش گوئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام نے کر رکھی ہے اس کے مصداق وہ بن جائے۔ تو اس حساب سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اب تک پیدا نہیں ہوئے۔ تو احمدی جماعت نظام قادیان کے ممبر احمد صاحب نے بہت کلیئرلی کہا کہ اس ریگارڈنگ ان کی جانکاری میں نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر ایک چیز نالج میں ہو۔ تو احمد صاحب سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ریگارڈنگ اپنی تحقیق کر لیں، اسٹڈی کر لیں اور ظہور احمد صاحب کے پوائنٹس سن لیں، نوٹ کر لیں اور اپنی ریسرچ کر لیں۔ اور جب کبھی بھی آج سنڈے 3 دسمبر 2023 کو یہ پروگرام ہوا ہے، اگر ممکن ہے پاسبل ہے سنڈے میں ہی اویلیبل ہوں تو 10 تاریخ کا پروگرام دے دیں اور ہم ظہور شام تک میسج پہنچائیں گے اور آپ دونوں کے کنوینئنٹ ٹائم پہ انشاءاللہ اس کو کرائیں گے اور چاہیں گے کہ اس بات کو ٹوٹل کنکلوژن تک پہنچا دیا جائے کہ ذکی غلام کا مصداق کون اکارڈنگ ٹو احمدی جماعت قادیان، کیونکہ احمدی جماعت اصلاح پسند تو عبد الغفار جمبا صاحب محترم کو مان رہے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ ٹو بوتھ دا ڈیبیٹرز اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ اسی طرح سنیے گا دوستو۔ جی شکیل بھائی، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ پروں کو کھول